अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता में 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग के आलमी मईशत पर शदीद असरात मुरत्तब हो रहे हैं। जंग के ने ख़ास तौर पर तवानाई की आलमी फराहमी में बहरान पैदा किया है, क्योंकि करीबन 20% तेल की आलमी तरसील खलीज फ़ारस के हुर्मुज़ के तंग रास्ते से गुजरती है। आलमी तेल की 1% कमी से कीमतों में 4% इजाफा होता है, जिसका मतलब है कि चंद दिनों तक हुर्मुज़ की बंदिश ब्रेंट क्रूड की कीमत को 80% तक बढ़ा सकती है, जो जंग से पहले की सतह से $108 फी बैरल तक पहुंच सकती है। 5 मार्च तक ब्रेंट क्रूड की कीमत 15% से बढ़कर $93 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी पेट्रोलियम की कीमतें 7.5% से बढ़कर $3.20 की हो गई। कुवैत, इराक, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुश्तरका तेल की पैदावार 6,70,000 बैरल यौमिया कम हुई है। यूँ तवानाई के बहरान ने आलमी अफरात ज़र को बढ़ाया है। बरतानिया और यूरो जोन में अफरात ज़र में 0.5 से 0.6% इजाफे का इम्कान है। बरतानिया में डीजल की कीमत 5 पेंस बढ़कर 147 पेंस फी लीटर और पेट्रोल 3 पेंस बढ़कर 136 पेंस फी लीटर तक हो गया है, जिससे घरेलू अखराजात पर दबाव बढ़ा है। उधर अमेरिका में सार्फिन ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का सामना किया है, जहां हर $1 फी बैरल तेल की कीमत में इजाफे पर पेट्रोलियम की कीमत करीबन 2.5 सेंट तक बढ़ जाती है। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटें तवील मुद्दती अखराजात बढ़ा सकती हैं, जिससे सार्फिन की खरीदारी और सरमायाकारी महदूद हो सकती है। यूँ तवानाई और अजनास की मार्केट्स भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। जंग के बाद यूरोपीय कुदरती बंदरगाहों में जहाँ पर कीमतें जो हैं दुगनी हो रही हैं। कतर एनर्जी ने LNG की पैदावार बंद कर दी है, जिसका ज्यादातर हिस्सा चीन, जापान, भारत और जनूबी कोरिया को बरामद होता है। गल्फ ममालिक से सल्फर की फराहमी, जो आलमी पैदावार का 45% है, मुतासिर हो रही है, जिससे खाद और सनती शोबे मुतासिर हैं। फ़ज़ाई और सयाती शोबे भी बुरी तरह मुतासिर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन समेत कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की हैं, जिससे लाखों मुसाफिर फंस गए हैं। रोज़ाना 4,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने अपनी परवाज़ें मुअत्तल की हैं, जबकि दीगर बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने परवाज़ें या तो रोक दी हैं या मुतबादिल रास्ते अपनाए हैं, जिससे अरबों डॉलर के नुकसानात हो रहे हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी नुमायां कमी आई है, जबकि यूरोपीय और एशियाई इंडेक्स 1 से 2% नीचे आ गए हैं। एशिया में LNG की कीमतें 3 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई हैं। भारत को महंगाई और सप्लाई चेन में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में शदीद ईंधन का बहरान पैदा हो चुका है। यूँ मजमूई तौर पर इस जंग ने आलमी तवानाई की कीमतें बढ़ाई हैं, अफरात ज़र को तेज़ किया है, सप्लाई चेन में खलल पैदा किया हुआ है, फ़ज़ाई और सयाती शोबे को नुकसान पहुँच रहा है, स्टॉक मार्केट्स को दबाया और आलमी क़साद बाजारी के खतरात को बढ़ाया जा रहा है। ये आलमी माशी बहरान ग्रेट डिप्रेशन और 2008 की आलमी क़साद बाजारी से मुख्तलिफ और इसलिए ज़्यादा शदीद हो सकता है क्योंकि इस बैंकिंग या फिर मालियाती शोबे में नहीं, बल्कि ऐसे जोग्राफियाई कशीदगी में है जिसका कोई फौरी हल दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मशरिक़ वस्ता की जंग, वक्ती मुआशी बहरान या दुनिया एक आलमी क़साद बाजारी की दहलीज पर जा रही है। जैगम खान साहब, ये जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल की छोटी सी तस्वीर हमने सामने रखी और अभी ये जंग जारी है, फ्लूइड सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। आलमी मईशत, ग्लोबल इकोनॉमी कोई बड़ा तवील मुद्दती नुकसान उठाने जा रही है, वक्ती झटका है, छोटी मुद्दत की सूरत हाल रहेगी, मार्केट्स और हुकूमतें संभाल लेंगी या संभल जाएंगी? यही वो सवाल है जो दुनिया भर के मईशत दान एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक बहुत बड़ा भैंसा एक चाइना शॉप में घुस आया है और सब सांस बंद करके देख रहे हैं कि क्या कुछ टूटेगा और कितना टूटेगा, कितने बर्तन टूटेंगे या पूरी दुकान जाएगी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर 30 दिन से पहले ये जंग रुक जाती है तो फिर जो मईशत को होने वाला नुकसान है, जो कसाद बाजारी है, वो लंबे अरसे नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी जो महंगाई है उसका असर कई महीनों तक रहेगा। यह है इस वक्त बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन अगर ये मामला 3 माह या उससे आगे चलता है तो उसके बाद तो आलमी कसाद बाजारी में कोई शक व शुबा ही नहीं है कि पूरी दुनिया रिसेशन में जाएगी और मईशत दुनिया की हल के रह जाएगी। अब आपने गिनवा दी कुछ चीज़ें। देखिए, नंबर 1 पे जिस पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो तो एनर्जी है, और एनर्जी ही दुनिया को चलाती है। तेल चलाता है, गैस चलाता है, उसी से ही सब चीज़ें चलती हैं। और 20% तेल, हम बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है। और हमने देखा है कि 10 दिन के अंदर तेल की कीमतों की जो फ्लक्चुएशन थी वो $70 से
$119-120 کے درمیان میں وہ گئی ہیں. یہ رینج رہی ہے, 50% کی تقریباً رینج ہے. LNG بھی بند ہے. تو اس رینج میں جب انرجی پرائس جائے گی تو اس کا تو خوفناک اثر پڑتا ہے دنیا بھر کی پروڈکشن پہ. جو کچھ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, بجلی سے لے کر تمام چیزیں, ہر چیز انرجی سے بنتی ہے, تو اس کی جو قیمت پہ اثر پڑے گا, اور اس قیمت کے بڑھنے سے, اتنی مہنگائی ہونے سے جو دنیا بھر میں اثر پڑے گا پیداوار پر اور قیمتوں پر, اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے. ایک بہت بڑا بحران ہوگا, اور وہ بحران ہوگا جس کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اسٹیگفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی مہنگائی ہے اور دوسری طرف پیداوار نہیں بڑھ رہی. آپ کی جی ڈی پی بھی یا رکی ہوئی ہے یا کم ہے یا نیچے جا رہی ہے, اور مہنگائی بھی ہے. یعنی عام طور پر اگر آپ ترقی کر رہے ہوں اور مہنگائی آ رہی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ تکلیف کم ہو جاتی ہے. تو دنیا بھر میں اسٹیگفلیشن کا خطرہ ہے. پھر دنیا کی چیزیں ایک دوسرے کی طرف جانا بند ہو گئی ہیں. پوری لاجسٹکس جو ہیں وہ کرائسس میں آ گئی ہیں. لاجسٹکس کے ہب جو ہیں وہ اس ریجن میں ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں وزن کے حساب سے صرف 1% جو سامان ہے وہ جہاز پہ جاتا ہے, لیکن قیمت کے لحاظ سے جو سامان جہازوں پہ جاتا ہے وہ 35% ہے. یعنی دنیا کی چیزوں کی قیمت کے لحاظ سے جو تہائی چیزیں ہیں وہ جہازوں پہ موو کرتی ہیں, اور وہ ٹوٹل اس وقت ڈسرپشن کا شکار ہیں. یہ ایک ایئر کارگو کی بات ہے. اسی طرح یہ جو جبلیلی پورٹ مثال کے طور پر ہے, یہ ساتھ ساتھ سی روٹس کے بھی ہب ہیں. تو سمندری طور پر بھی جو چیزوں کا موو کرنا ہے, جو لاجسٹکس ہیں, وہ بہت بری طرح سے ڈسٹربڈ ہے. اس کا الگ سے اثر. فائنینشیل مارکیٹس کی بھی آپ نے بات کی, کیونکہ جب گلوبل مارکیٹس میں, جب سٹاک مارکیٹس میں کرائسس آتا ہے تو اس کی لہریں پوری مارکیٹ کو لپیٹ میں لیتی ہیں. امریکہ کا بہت بڑا کرائسس جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے آیا تھا وہ صرف سٹاک مارکیٹ کی وجہ سے آیا تھا. تو دنیا کی سٹاک مارکیٹ اس وقت ہلی ہوئی ہے. پھر ایسی صورتحال میں لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ڈالر کی طرف بھاگتے ہیں, سونے کی طرف بھاگتے ہیں. جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر پاکستان جیسی جو معیشتیں ہیں وہ مصیبت میں آتی ہیں. تو ایک بہت بڑا کرائسس ہمارے سامنے ہے. خاص طور پر ہمیں پاکستان کے حوالے سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک لات ہمیں لگتی ہے تو ہم 6 مہینے ہسپتال میں پڑے رہتے ہیں. صحیح. وہ کرائسس جس سے دنیا 4-6 مہینے بعد, سال بعد کپڑے جھاڑ کے نکل جاتی ہے, ہم 5-5 سال اس سے نہیں نکلتے. $5 تیل کی قیمت بڑھتی ہے اگر پاکستان میں تو اس کا اثر سال میں $1 بلین پڑتا ہے. ٹھیک. اگر $40 بڑھتی ہے اور رہتی ہے تو اس کا اثر $8 بلین پڑتا ہے. اسی طرح آپ ریمیٹنسز میں صرف ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ ذہن میں رکھیے, 40 لاکھ پاکستانی باہر کام کرتے ہیں, اس میں سے آدھے گلف ریجن میں کام کرتے ہیں, جو $18 بلین بھیجتے ہیں. ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اور کوئی آلٹرنیٹ پلان بھی نہیں موجود ہوگا. شہزاد چودھری صاحب, یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے, دنیا پر عالمی اقتصاد بازاری کا خطرہ لہرا رہا ہے. کتنا دم ہے اس وقت کے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں کہ وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ جس طرح 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں اور اس کے بعد کر لیا تھا کسی نہ کسی طرح. یہ بھی فرمائیے گا کہ کون زیادہ متاثر ہوگا, گلوبل نارتھ, گلوبل ساؤتھ؟ اچھا عائشہ, یہ اس کو کہتے ہیں, آج کا جو دور ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایکسلریشنز کا دور ہے. یعنی ہر چیز بہت تیزی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. یہ جمع والا نہیں ہے, یہ ضرب کے ساتھ اتنی ضرب دو اتنا ملٹیپلائی ہو کے آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے اس کو ایکسلریشنز کا دور کہا جاتا ہے. اس ایکسلریشنز کے دور میں جو کہ گلوبلائزیشن کے بعد وجود میں آیا, میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ پچھلے 30 سال کے اندر جتنی انسان نے ترقی کی ہے, انسانی تہذیب میں اور انسانی تمدن نے اور معیشت نے, اتنی پچھلے 300 سال میں نہیں اس نے کی. یہ فرق ہے پچھلے 300 سال کا اور ان 30 سال کا. تو جب آپ یہ معائنہ دیکھتے ہیں, جب اس چیز کو دیکھتے ہیں, تو ہاں, ہر چیز, ہر جگہ, ہر شخص جہاں پہ ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوگی. جتنا اس کا دائرہ پھیلے گا اتنا زیادہ اثر آئے گا. بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا, آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ صرف تیل کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی فرٹیلائزر پہ بھی افیکٹ کرے گا, یہ آپ کی بیٹریوں پہ بھی افیکٹ کرے گا, جو کہ آپ انکریزنگلی آپ بیٹریوں کو بڑھا رہے ہیں, جس سے کی وجہ سے الیکٹریکل وہیکلز وغیرہ اور اس قسم کا دور جو چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی چپ مینوفیکچرنگ میں بھی افیکٹ کرے گا, کیونکہ تمام چیزیں اس کے علاوہ, تیل کے علاوہ, ان ریفائنریوں سے, ان جگہوں سے جو آتی ہیں, وہ سب کی سب ان چیزوں میں شامل ہوتی ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف
یہ ان ہمارے تیل کے معاملات یا ہماری اس ٹریڈیشنل معیشت کو افیکٹ نہیں کرے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر جتنا پیسہ لگ چکا ہے کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا یا کس حد تک سلو ہو جائے گا؟ وہ تو چاہ رہے تھے نا کہ ہم دستک دے رہے ہیں ایک نئے دور، ایک نئی معیشت کے اوپر. اس کے اوپر کوانٹم کمپیوٹنگ تھا، اس کے اوپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھا، اس کے اوپر ہیومنائڈس کا ذکر ہو رہا تھا. تمام چیزیں سلو ہو جائیں گی. اور جب آج کیونکہ کیپٹل جو ہے وہ رک جائے گا، وہ پیسہ اویلیبل نہیں رہے گا. پیسہ جنگوں کے اندر جا رہا ہے، جہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں، معیشتوں میں پیسہ نہیں ہوگا تو کیپٹل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور جو ٹرانس فرنٹیئر انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ تمام خدشات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے بالکل بجا طور پر اپنے طور پہ موجود ہیں. سیاستیں اور معیشتیں دونوں بدلنے کے چانسز ہیں. معیشت بدلے گی تو سیاست بھی ساتھ بدلے گی. کہاں کہاں پہ کیا کیا بدلے گا آج تک اس طرح ہم ابھی صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لے پائیں گے. جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر تک اور کہاں تک اس کا اثر رہتا ہے. لیکن تین بڑی چیزیں ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، امریکہ جس جگہ پہ کھڑا ہے اگر یہ جنگ جلدی بند نہیں کرتا تو بہت پیچھے چلا جائے گا اس ریس میں جو کہ وہ چین کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے. دو اس وقت آپ کی دنیا کی جو اس وقت اکانومی کو دو معیشتیں جو چلا رہی ہیں، جو انجنز ہیں اس گروتھ کے، وہ دو جگہ پہ ہیں، چین پہ اور انڈیا میں. دونوں کے اندر جب یہ چیزیں نہیں جائیں گی، تیل نہیں جائے گا، ان کی معیشتیں سلو ہو جائیں گی. وہ جو گروتھ ہے دنیا کی معیشت کا وہ سلو سے سلو تر ہوتا جائے گا. پھر جتنا ہی آپ کو فاسفیٹ، یوریا، یہ جو کھادیں وادیں چاہیے انڈیا میں اور پاکستان میں اور ان تمام اس ایریا کے اندر جہاں پر آپ کی فصلیں اگتی ہیں وہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہو پائے گا. آپ کو ذکر کیا انہوں نے جب ٹریڈ اور ٹریول اور وہ سروسز اویلیبل نہیں ہوں گی جو کہ سروسز کے زمرے میں آتی ہیں، تو آپ دیکھیے پوری اکانومی ہر جگہ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دم خم سے زیادہ ایک اس کا جو ایک غلط اثر ہے گلوبلائزیشن کا، اب آپ بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہیں، سب جڑے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ مار جب پڑتی ہے تو درد دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ درد بڑھے گا جتنی دیر تک یہ جنگ جاری رہے گی. ٹھیک ہے، درد بڑھے گا جب تک جنگ جاری رہے گی. اور عامر صاحب ابھی تو بالکل غیر یقینی صورتحال ہے جنگ کو لے کر اور بڑھتی قیمتوں کو لے کر. آپ کے خیال میں یہ جنگ کرۂ ارض کی اکثر آبادی کے بنیادی معاشی مسائل میں مزید ہمیں آگے لے جائے گی یا کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ہم باہر جلد نکل پائیں گے؟ عائشہ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جنگ ہو جس نے ایک سے زیادہ ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور وہ ممالک بھی ایسے ہوں جو جغرافیائی اہمیت بھی جن کی بہت زیادہ ہے، سیاسی اور اقتصادی اہمیت بھی ان کی بہت زیادہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے ممالک جو ہیں وہ جنگ کی لپیٹ میں ہوں اور اس کا دنیا کے اوپر کوئی خاص اثر نہ ہو. لیکن آپ نے اپنے ابتدائی میں ایک فلوئڈ سچویشن کا ذکر کیا نا. ابھی آپ نے سوال میں بھی کہا کہ فلوئڈ سچویشن ہے. ایک بڑا پرابلم جو فلوئڈ سچویشنز کو اینالائز کرنے کے میں ہوتا ہے اور ایک خطرہ ہوتا ہے ایکچولی تجزیہ کاروں کے لیے، وہ یہ کہ اگر آپ اس کی ایک سائڈ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع ہو جاؤ نا تو اس کا اپنا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے نقصانات کے اوپر صرف فوکس کرنا شروع ہو جاؤ تو اس کا ڈومینو ایفیکٹ کی وجہ سے بہت جلدی آپ کو لگے گا کہ یہ تو دنیا بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن حقیقت اس سے تھوڑی سی برعکس ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز خرابی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی کریکٹیو میکنزم جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر تو یہ جلدی رک گئی تو پھر یہ جھٹکا بھی دنیا برداشت کر لے، لیکن اگر وہ دیر سے بھی چلی تو اس کی جو دو چیزیں اچھا اس کے اندر اہم ہے. تو ایک تو یہ کہ اس سے جو مشکلات پیدا ہوں گی وہ ان کو سامنے آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. وہ یہ نہیں کہ وہ فوری طور پہ دنیا کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ایسا ہوتا تو پھر جنگیں روکنا بھی بڑا آسان ہوتا. وہ بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے ان کو سامنے آنے، ان کا اثر. دوسری اہم چیز جو یہاں پر یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا کون ہے. دیکھیں، جب آپ کاسٹ آف وار کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ان ویپن کی کاسٹ نہیں ہوتی ہے جو اس وار میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اصل کاسٹ آف وار اس وہ تنگی ہوتی ہے جو کہ عوام محسوس کرتے ہیں، جہاں پر ایک طرف تو مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کیونکہ جنگ جو ہے وہ بزنس کانفیڈنس کو ایروڈ کر رہی ہوتی ہے، نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے، جاب کریشن جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے جو سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ہی خطرناک، پوٹینشلی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اور اس جنگ کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو اس کے سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ آگے ہیں، اور اس کو پیچھے اس کو اقتصادیات جو ہے وہ ان کو دھکیل رہی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر یہ جنگ زیادہ دیر چلی تو دنیا جو ہے وہ کافی اپنے آپ کو مختلف طریقے سے دیکھنا شروع ہو جائے گی، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کے بعد. لیکن اگر یہ کسی ایک ریزنیبل ٹائم فریم کے اندر رک گئی
تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کی دنیا کی معیشتیں ہیں وہ بیس لائن کے کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے جاتی ہیں، سیلف کریکشن ان کے اندر وہ ہوتی ہے، وہ لازمی اپنے آپ کو سنبھال۔ درست ہو گیا رضا رومی صاحب، یہ جس وقت جنگ ہے، اس دوران جو توانائی بحران میں شدت ہے، ہرمز کی بندش ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، پیٹرول انرجی ان کا پرابلم چل رہا ہے، برینٹ کروڈ کی قیمت ہے، ابھی جو اوپر بات ہوئی، آپ کے خیال میں اکانومی، گلوبل اکانومی جہاں کھڑی ہے، کیا یہ ہمارے سوشو پولیٹیکل گراؤنڈ کو چینج کرے گی؟ تو چینج آئے گا، یعنی کہ وار سے ہم باہر آئیں گے، سوشو پولیٹیکل جو اس کے اثرات آئیں گے وہ ہماری معیشت کو سنبھالا دیں گے، یعنی کہ معیشت کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے؟ یہ بالکل ہوگا، لیکن ابھی یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ دیکھیے مشرق وسطیٰ میں جو یہ جنگ جاری ہے، اس کا معاشی اثر دو سطحوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو امیڈیٹ شارٹ ٹرم میں جیسے وقتی معاشی بحران جو بھی پیدا ہوا ہے، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے، سمندری راستے جو ہیں خصوصاً خلیج اور آبنائے ہرمز میں عدم استحکام ہے، اور عالمی منڈیوں میں بے یقینی ہے، وہ ایک شاکس لگ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے توانائی، نقل و حمل اور بیمہ کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں انرجی پرائسز کے، اور مہنگائی کا دباؤ جو ہے وہ آگے آتا ہے، جو کہ آ رہا ہے اور ابھی آئے گا، کیونکہ اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل وہ بھی سست پڑ جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں یہ نہیں ابھی کہا جا سکتا کہ واقعی ہی میں کساد بازاری کی دہلیز پر کھڑی ہے، کیونکہ عالمی معیشت کی ساخت اب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ متنوع ہے، اور بہت بڑی معیشتیں خصوصاً امریکہ کی، یورپ کی اور چین کی، وہ ابھی بھی اس قدر کافی مضبوط ہیں کہ وہ ایک علاقائی جنگ کے جھٹکوں کو جذب کر لیں گی۔ لیکن اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی ہے اور تیل کی رسد جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، یا پھر بڑی طاقتیں اس میں براہ راست شامل ہوتی ہیں، تو پھر یہ صورتحال عالمی معاشی سست روی بلکہ ممکنہ کساد بازاری میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کو زیادہ اسپیسیفکلی ایک غیر یقینی مرحلے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں فوری بحران تو موجود ہے، مگر یہ تناؤ اور یہ جنگ کتنی پھیلتی ہے، کتنی طویل ہوتی ہے، یہ اس چیز کو ڈٹرمن کرے گی کہ کس کے معاشی نقصان وہ کتنا ہوگا۔ اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور اس کو روکا نہیں جاتا، تو پھر یقیناً نہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ معاشی جو عمل اور جو اضطراب اور نقصان تو ہوگا، سیاسی اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا، اور سب سے پہلے تو مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ ہی ہے وہ بالکل بدل جائے گا۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سی سی کے ممالک، گلف کی جو ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یاد رہے کہ وہ تیل کی سب سے بڑی پروڈیوسرز بھی ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ خوشحالی اور جو بھی ترقی ہم نے دیکھی ہے، سعودی عربیہ اور یو اے ای اور بحرین اور قطر، کویت، تو یہ جتنے امپیکٹ آئے گا، پھر اس کا آگے امپیکٹ ہمارے خطوں پہ بھی آئے گا، جہاں پہ اتنے زیادہ ورکرز کے ریمیٹنسز ہوتے ہیں اور تیل کی سپلائی بھی ہوتی ہے، اور جو ایک پوری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، تو یقیناً اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے۔ ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ کس طرح سے اس جنگ کے پیمانے کو اور اس کے دورانیے کو محدود کیا جائے۔ ویلڈ پوائنٹ رضا صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وردی کی تبدیلی کیا نظام میں بھی تبدیلی لائے گی، اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پنجاب میں ٹریفک پولیس کی وردی میں قریباً 2 دہائیوں بعد تبدیلی ایک بار پھر اس بحث کو جنم دے رہی ہے کہ ایسے کاسمیٹک اقدامات واقعی نظام میں بہتری لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے لیے نئے یونیفارم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ہلکے نیلے رنگ کی پرانی وردی کی جگہ نیوی بلو پینٹ اور سفید شرٹ پر مشتمل جدید یونیفارم متعارف کرائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹریفک پولیس کا یونیفارم کا رنگ پسند نہیں تھا۔ یہ تبدیلی پہلے مرحلے میں صرف لاہور تک محدود ہے، جو جلد دیگر اضلاع میں بھی نافذ ہوگی۔ حکام کے مطابق اس تبدیلی کا مقصد ٹریفک پولیس کے پیشہ ورانہ تاثر کو بہتر بنانا، فورس میں نیا جذبہ پیدا کرنا اور عوام کے ساتھ ایک مثبت تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ٹریفک اہلکاروں کے لیے نئی گاڑیوں اور موبائل ایپ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات جدید پالیسنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں؟ ٹریفک وارڈنز روزانہ سخت موسم، شدید ٹریفک دباؤ اور شہریوں کے مختلف رویوں کا سامنا کرتے ہیں۔
کیا صرف یونیفارم کی تبدیلی ان کے مسائل حل کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ بہتر تربیت، جدید وسائل، واضح ترقی کے مواقع اور مؤثر ٹریفک قوانین کی ضرورت بھی اتنی ہی اہم ہے؟ بڑے شہروں میں ٹریفک کے مسائل صرف نفاذ قانون کا مسئلہ نہیں بلکہ شہری منصوبہ بندی، بڑھتی گاڑیوں کی تعداد اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد سے بھی جڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اصلاح کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ کاسمیٹک تبدیلیوں سے آگے بڑھ کر عملی نتائج دے۔ اگر نئی یونیفارم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، تربیت، پالیسی سطح پر بھی سنجیدہ اصلاحات متعارف کرائی جاتی ہیں تو یہ قدم واقعی ہوتا ہے۔ تاہم اگر یہ تبدیلی صرف یونیفارم تک ہی محدود رہی تو شاید بحث پھر وہیں آ کر رک جائے گی کہ کیا محض وردی بدلنے سے نظام بھی بدل سکتا ہے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پنجاب 20 سال بعد ٹریفک پولیس کی وردی تبدیل، کیا واقعی نظام میں بہتری اور جدید پولیسنگ کی طرف عملی قدم یا محض کاسمیٹک تبدیلی؟ جی رضا رومی صاحب فرمائیے گا کہ اس طرح کی کاسمیٹک تبدیلیاں کیا گراؤنڈ پر عملی طور پر بھی تبدیلیاں لاتی ہیں؟ دیکھیے عائشہ، آپ ہنس رہے ہیں؟ اتنا سنجیدہ سوال میں نے آپ کو رکھا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس طرح کی کاسمیٹک ڈرامے جو ہے نا، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ چلیے ان کو فرض کر لیا جائے عام پولیس میں اور ٹریفک پولیس میں، اور یہ ہے کہ تھوڑی سی جو اور چینجز لائی گئی ہیں، مثلاً میکنائزیشن جو انٹروڈیوس کی گئی ہے، آٹومیشن کی گئی ہے، کیمرے لگائے گئے ہیں، اس سے فرق پڑا ہے، موٹر سائیکلز کے چالان، یہ تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ وردی وغیرہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی پولیس جیسے اداروں کی، چاہے وہ ٹریفک پولیس ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک فنڈامنٹل مسئلہ ہے۔ یہ پوری کی پوری پاکستان میں جو ریاست ہے اور اس کے اندر جو پبلک سروس ڈیلیوری کرنے والے ایجنسیز ہیں، جن میں پولیس آف کورس سر فہرست ہے، وہ جب تک ان کا احتساب کا عمل، اندرونی احتساب اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھیے پاکستان میں ہر دوسرے یا تیسرے سال متعدد سروے کیے جاتے ہیں جو کہ عوام کی رائے جانتے ہیں کہ عوام کن اداروں سے مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ گیلپ کا بھی پول ہوتا ہے، دیگر بھی بہت ساری پولز ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر جو پول ہے، ہر جو یہ اس پہ عوامی رائے لی جاتی ہے، اس میں پولیس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات اور کمپلینٹس پبلک کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ محتسب کا دفتر بھی دیکھ لیں، صوبائی لیول کے اوپر دیکھیں، تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری شکایات آتی ہیں۔ خود اگر پولیس کے دفاتر میں جا کے دیکھ لیں تو سامنے آتی ہیں، اور اس کا یہی پرابلم ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ویک ہے، بلکہ اب تو انخواہ ہو چکی ہے، صرف پولیس کی نہیں باقی اداروں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور جب تک اس کو فکس نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جی درست ہو گیا رضا صاحب۔ عامر صاحب، کیا علامتی تبدیلیاں واقعی نظام میں بہتری لا سکتی ہیں کہ وردی تبدیل کر دی جائے؟ اصل ضرورت قوانین، تربیت، نظامی اصلاح یا اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کر رہے ہیں، ادھر دھیان کتنا دینے کی ضرورت ہے؟ اچھا، میرا بڑا دل ہے آج حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت لینا چاہتا تھا کہ وہ ایک جملہ، بڑا بہترین جملہ بولتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر، ہمارا وہ نہیں ہے، آپ کی اجازت سے وہ جملہ دہرا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے پکنک منا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس نے ان کو مشورہ دیا کہ مسئلہ وردی کے ساتھ ہے۔ مسئلہ اگر آپ تفصیل میں جائے بغیر بھی دیکھیں تو وہ پولیس کی اس حیثیت کا ہے جو آپ نے ان کو دی ہے، جو حکومتیں ان کو دیتی ہیں۔ جب آپ کی 1/4 پولیس فورس اگر آپ پروٹوکول ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان کا پولیس کا مورائل کیا ہوتا ہوگا۔ وہ ہمارے نوجوان بچے جو پولیس میں کرائم فائٹنگ کے لیے بھرتی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عزائم لے کر، بڑے بڑے خواب لے کر، اور وہ آ کے ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شخص اپنے آپ کو VIP سمجھتا ہے، صرف اس لیے، چاہے وہ انٹلیکچولی بیک رفت آدمی بھی ہو، وہ صرف اس لیے اپنے آپ کو VIP سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک اعلیٰ سرکاری عہدہ ہے، اور وہ پولیس والے جو ہیں وہ ان کے اپنی جیپوں سے چھلانگیں لگا کے ان کی گاڑیوں کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پولیس میں کیا سینس آف ڈگنیٹی رہ جاتی ہوگی، کیا خود اعتمادی رہ جاتی ہوگی؟ تو اگر آپ نے ان چیزوں کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے نا، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ کاسمیٹک کام ہی کرنا ہے، تو میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ جب یہاں پر راج کی حکومت کا ہم سنتے تھے کہ جب ان کو لگا کہ تھوڑی ٹریفک زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہندوستان کے اندر،
تو انہوں نے چھوٹا چھوٹا گڑ کے ٹکڑے دینا شروع کر دیے ٹریفک پولیس والوں کو، کیونکہ گڑ پھیپھڑے صاف کرتا ہے، اور اس کا مقصد تھا کہ وہ دھوئیں سے وہ بہت زیادہ متاثر نہ ہو. تو اگر آپ نے کوئی کاسمیٹک حرکتیں کرنی ہے تو اس طرح کی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ مذاق اڑائیں. ایک ڈیسپریٹلی نیڈڈ ریفارم جو ہے وہ آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے پبلک سروس دیں، ایفیشینٹ اور ڈیلیور کریں. یہ فرمائیے گا کیا نظام کی تبدیلی کے لیے یونیفارم کی تبدیلی ضروری ہے؟ اچھا عائشہ، آپ نے سفید قمیض بولا تھا. جی بالکل. نیلی پینٹ اور سفید قمیض. اچھا جی. اب یہ پتہ نہیں کس نے ان کو یہ سجیشن دیا کہ سفید قمیض پنجاب کے موسم میں لاہور میں پنجاب کے اندر چل جائے گی. ان کو یہ اندازہ ہے کہ سفید قمیض کو سفید رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کتنی قمیضیں وہ پولیس مین لے گا بیچارہ، یا اس کو کتنی ایشو کی جائیں گی، اس کا کیا خرچہ ہوگا، وہ کون سے دھوبی سے دھلائے گا جس کے اوپر کہ اس کا رنگ سفید رہ جائے گا، اور سفید کالر رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا لاہور کی اور پنجاب کی گرمی کے اندر. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو آئیڈیاز دے رہے ہیں لوگ، ان کو تھوڑا بہت خیال اگر بدلنا ہے تو سفید قمیض کو بھی بدلیں کائنڈلی. یہ بہرحال میں ان کو دینا چاہوں گا. دوسری بات، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ یونیفارم بدلتے ہیں؟ میرا تعلق ایک ایسی سروس سے رہا ہے جہاں پر یہ میں نے بہت دیکھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاہ اور سفید کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آج سے فلانا جو رینک ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، آج جو ہے قمیض کا کلر فلانا کر دیا جائے، آج فلانی پتلون پہنی جائے گی. اچھا، اب ایسا ایسا یہ کرتے ہوئے وہ بینڈ ماسٹر بنا دیتے ہیں بندے کو. وہ جو لائلٹی آپ کی یونیفارم کے ساتھ تھی، جو ٹریڈیشن تھی، جو روایت تھی، جو آپ کا تجدید عہد تھا، جو عہد تھا، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ کر دیتے ہیں. لوگوں کے اوپر عجیب عجیب شکلیں بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. خود بھی کارٹون لگتے ہیں، دوسروں کو بھی کارٹون بناتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کب جائے گا. اس کو جیسے کہتے ہیں نا قابل تعزیر جرم قرار دیا جانا چاہیے پاکستان کے اندر کسی بھی لیول پہ کسی بھی یونیفارم کو تبدیل کرنے کے لیے. حقیقت بتا رہا ہوں، اتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنا خرچہ اس چیز میں ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ جو کپڑے بنانے والے ہیں نا لوگ جو کہ یونیفارم بناتے ہیں، یہ آپ کو جا کے آئیڈیاز دیتے ہیں. یا کوئی ایسا سرفرا جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں کیا بات ہے، میں اس میں کتنا خوبصورت لگوں گا، یا کسی کوئی کہتا ہے اس کو کہ آپ یہ کپڑے پہنے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کپڑے بدلنے سے اندر کا انسان نہیں بدلتا. یہ پہلا تو زندگی کا سبق ہے نا. کپڑے جتنے مرضی بدلو، اندر کا انسان نہیں بدلو گے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زور دیں، اندر کا انسان بدلنے کی کوشش کریں، رویے بدلیں، ٹریننگ بدلیں، ان کو سامان مہیا کریں، پروسیکیوشن کا نظام بہتر کریں، آٹومیشن کریں، ان معاملات کو بہتر کریں. اس پولیس کے نظام کو ہمارے پورے ملک کے اندر بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جس لیول پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پولیسنگ کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ کتنا اس کا ایک نیگیٹو تاثر جاتا ہے، نیگیٹو اثر ہے اس کا ہمارے معاشرے کے اوپر. ان چیزوں کو بدلیں. یہ یونیفارم بدلنے کا راستہ کہاں سے کس کے خیال میں یہ آیا ہے؟ اس کو قابل تعزیر جرم قرار دے کے سزاوار کھڑا کرنا چاہیے. زیغم صاحب سبھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وردی کیوں بدل رہے ہیں. کم از کم یہ فرمائے گا کہ نیا یونیفارم یا اچھا لگتا ہوگا یا اچھا محسوس ہوتا ہوگا تو کیا ذمہ داری کا احساس بھی بڑھتا ہوگا؟ یعنی کہ عوامی اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا اگر ایک نئی وردی میں کھڑے ہو جائیں گے؟ آج آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے یہ بات، کیونکہ آج پتہ چلا کہ یونیفارم بدلنے کے پیچھے ویژن ہوتا ہے. تو عائشہ آپ کا ویژن تو ہر روز بدلتا ہے. میرا ویژن 4 سال نہیں بدلتا. پاکستانی قوم کا ویژن ہر عید کے موقع پر بدلتا ہے. تو اس ویژن کے کیا اثرات ہوتے ہیں سب سے زیادہ تو آپ بتا سکتی ہیں، کیونکہ آپ سال میں 360 دفعہ ایکسپیرینس کرتی ہیں اس کو. تو آج ہم حسن نثار صاحب کو بہت یاد کر رہے ہیں. دیکھیں حسن نثار صاحب کو آج بہت یاد کر رہے ہیں. وہ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں ڈی این اے. پنجاب پولیس کا بھی ایک ڈی این اے ہے، اور وہ ڈی این اے ہے 1861 کا ایکٹ. وہ قانون جو کمپنی بہادر نے 1857 کی بغاوت کے بعد بنایا تھا، وہی پنجاب پولیس کا ڈی این اے ہے. اس تمام عرصے میں 250 سال میں وہ نہیں بدلا. اور اگر آپ اس ڈی این اے کو نہیں بدلتے تو پھر یہ یونیفارم بدلنا جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ شہزاد صاحب نے جو سمجھایا، اتنی بہت سی چیزیں پہلی دفعہ سمجھ میں آئیں، کیونکہ وہ ظاہر فورسز کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، کہ یہ تو الٹا نقصان ہے کہ ایک فورس کے امیج کے لیے، ان کی ڈگنیٹی کے لیے، ان کی اپنی آئیڈینٹی کے لیے، ان کے اپنے موریل کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا. آج شہزاد صاحب نے سمجھا دیا. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ پولیس جو سرکار سینٹرڈ تھی، رولر سینٹرڈ تھی، جس کا مقصد آرڈر قائم کرنا تھا اور لوگوں کو دھمکا کے ٹیکس وصول کرنا تھا، کیا آپ اس کو سٹیزن سینٹرڈ پولیس بنا سکتے ہیں؟ صحیح. اس سوال کا جواب ملے گا جب آپ قانون میں اور
पुलिस के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करेंगे। जब आप इस बात पे तैयार होंगे कि पुलिस ऑफिसर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दें, कि जब लगाएं तो फिर उनको काम भी करने दें, सिफारिशों से उधर उधर ना फेंकें। जब आप ये करेंगे कि जो उनके रोल है उसको सेपरेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन को अलग करेंगे। ये नहीं होगा कि थानेदार साहब जो है वो कत्ल की तफ्तीश छोड़कर जो है वो मुजाहिरीन को कुट लगाने के लिए भागा हुआ है। इस तरीके से तो काम नहीं चलता। जब आप थाना कल्चर बदलेंगे, इन सारी वसाइल को लाएंगे। देखिए, आपका जो फेस है पुलिस का, वो कांस्टेबल है बेचारा, उसकी ज़रा शक्ल तो देखें, उसकी हालत तो देखें, उसकी दुर्गत तो देखें। उसके ज़रिए से आप पूरी पुलिस चलाते हैं, जिस बेचारे से 20-20 घंटे काम कराते हैं, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, जिसको आप खाने के लिए कुछ नहीं देते, जिसकी हर रोज़ आप भी तजलील करते हैं, अफसर भी तजलील करते हैं, उसके अलावा ये जो सारे हमारे पॉलिटिशियन हैं वो भी तजलील करते हैं। अगर रिफॉर्म करने तो ज़रा ठीक तरीके के रिफॉर्म करें, ये आनियाँ जानियाँ ना करें। दुरुस्त हो गया जी। रिफॉर्म तो वर्दी में तब्दीली ना लाएं, रवैये ट्रेनिंग में तब्दीली लाएं, अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करें, तो वर्दी तब्दीली की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।